बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजियाकार एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर भरपूर यकजहती का मुज़ाहरा किया और शदीद अवामी दबाव पर जो वज़ीर आज़म अनवर उल हक साहब, इनको स्टेप डाउन होना, इनको यानी अपने मौक़िफ़ में लचक दिखानी पड़ी और जो असीरान 13 अगस्त रावलाकोट थे उनको राह करना पड़ा। और आज हम इसको तफसील से बात करेंगे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, तुलबा महाज समेत जो लोग थे, जो एहतजाज में शामिल थे, सब की कामयाब जद्दोजहद के बाद हुकूमत को संगीन जो मुकदमात, संगीन दफ़ात लगा कर जो तुलबा को गिरफ़्तार किया गया था, आज उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के बानी राजा फ़ारूक अदर साहब ने आज फिर जो आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर सख्त तशवीश का इज़हार किया है और साथ में उन्होंने साथ में जो धमकी भी दी है कि अगर ये जो जत्था है, जो अवामी एक्शन कमेटी है, अगर इन लोगों ने अपनी रवश न बदली तो आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर का निज़ाम ख़तरे में है। और उनने इस खदशे का भी इज़हार किया है कि अगर सूरत हाल और बिगड़ी तो जो वफाकी हुकूमत है, जो इस्लामाबाद में मुस्लिम नून की हुकूमत है, तो ये आज़ाद कश्मीर के मामलात पे दफ़ा 56 का इस्तेमाल यानी आगामी हालत आज़ाद कश्मीर में नाफज कर सकती है। फिर वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चीन रवाना हो गए और ये भी इम्कान है कि शायद मोदी और शहबाज शरीफ साहब की शंघाई में शायद मुलाकात हो और हम इन 3-4 मौज़ूआत में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रावलाकोट ले चलते हैं कि जहाँ आज जो असीरान 13 अगस्त आज इनको राह किया गया। सबसे पहले इनको राई के बाद एक रैली की शक्ल में इनको लाया गया रावलाकोट में, फिर वहाँ जलसा हुआ, जलसे से खिताब हुआ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब ये तुलबा राह हुए इनको किस तरह के साथ इनको जलसा का लाया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी रैली और रैली के बाद वहाँ पे जलसा हुआ और वहाँ आज यानी 2 मौक़िफ़ सामने आए। एक तो हुकूमत या इंतज़ामिया मौक़िफ़ ये था कि यानी इंतज़ामिया ने उसमें लचक नहीं दिखाई और ये जो गिरफ़्तार जो लोग थे, गिरफ़्तार तुलबा, ये थ्रू अदालती प्रोसेस यानी वहाँ से ये लोग अदालत से ज़मानत पे राह हुए हैं, गैर मशरूत राय नहीं हो। और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ यह है कि हम बिल्कुल डटे रहे हैं और हमने रियासत की रिट है यानी जाना वो कायम किया है। लेकिन दूसरी तरफ हैं जो आइनी माहिरीन हैं, उनका मौक़िफ़ यह है कि जिन संगीन दफ़ात पर यानी इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और अभी ये यानी जो 9 रोज़ के जो रिमांड पे थे और ऐसे हालात में यानी ऐसे संगीन मुकदमात में यानी 70 हज़ार पे जो मुचलकों के बुनियाद पर ये रहाई मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो मतलब अवामी एक्शन कमेटी के जो धरने में जो सीनियर वकला हैं, वकला की क्या राय है कि ये जो आज जो यानी जो गिरफ़्तार लोग हैं राह हुए और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा या वाकई जी आइनी जो प्रोसेस से मतलब जो प्रोसेस से ये लोग जो राह हुए। तो ये हम ये नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि वकला क्या कहते हैं। ज़मानत के हवाले से ज़ाब्ता फौजदारी की एक दफ़ा है 497 के तहत गिरफ्तारी के बाद ज़मानत की दरख्वास्त लगाई जाती है और उसके 2 हिस्से हैं 497 के। एक 497 बुनियादी तौर पे है नाकाबिले ज़मानत जो जराइम है उसकी बेल लगती है उसके तहत, और फिर नाकाबिले ज़मानत जराइम में 2 अक़साम हैं जराइम की। एक वो
جن کی سزا 10 سال سے کم ہے ان میں ضمانت بعض دفعہ دے دی جاتی ہے، اور دوسرے وہ جرائم ہیں جن کی سزا 10 سال یا 10 سال سے زائد یا عمر قید یا سزائے موت ہوتی ہے، اور ان کا 497 کی ذیلی دفعہ 1 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن جرائم کی سزا 10 سال ہے، 10 سے زائد ہے یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے، وہاں ضمانت نہیں دی جائے گی، وہاں کسی صورت ضمانت نہیں ہوتی، پہلی بات ہے۔ اور اگر ضمانت دی جائے گی تو ان میں یہی ہوتا ہے، کورٹ کی مرضی کی بات ہے وہ کتنی ضمانت دیتی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی یا لاکھ روپے سے اوپر کی ضمانت لی جاتی ہے۔ اور وہ کیوں لی جاتی ہے؟ لاکھ روپے سے نیچے کی ضمانت میں اور اوپر کی ضمانت میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ سے لاکھ روپے سے کم چلکا مانگا جاتا ہے تو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ اپنا مچلکا جمع کرا سکتے ہیں، لیکن اگر لاکھ روپے سے اوپر کی ضمانت لی جائے تو اس میں آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر نہیں ضمانت ہوتی، بلکہ جو ضمانت نامہ ہوتا ہے اس کے ساتھ زمین کے کاغذات لگتے ہیں۔ مطلب یہاں جو راولہ کوٹ کا کوئی شہری ہے جس کی اتنی جائیداد ہوگی وہی جا کے ضمانت دے گا۔ اور پھر یہ جو 680 ہے اس میں 10 سال نہیں، عمر قید نہیں، بلکہ اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اس جرم کی 680 کی۔ اس میں تو ضمانت کا ایک طرف ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے ویڈیوز کی فرانزک کرائی ہے، اور اس ویڈیو کی فرانزک میں یہ جو لوگ بند ہیں یہ قصوروار پائے گئے ہیں۔ جب ویڈیوز موجود تھیں تو پھر تو ان کی ضمانت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یا تو ان ڈی آئی جی صاحب کی جو بات تھی وہ پریس کانفرنس والی ویڈیوز والی وہ جھوٹ تھی، یا پھر انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے جس کو پہاڑی میں ہم کہتے رہتے ہیں، میں تھوڑا دیسی سا آدمی ہوں، کہ سلو بلو کر کے انہوں نے اپنی جانیں چھڑا لی ہے، جس کے حوالے سے میں اور ایک دو ہمارے اور وکیل ہیں جس میں ممبر بار کونسل بھی ہیں، حمزہ کیانی صاحب، ہمیں پرسوں بڑا یہ اصرار کیا گیا کہ آپ صرف ضمانتیں لگائیں، میں چل کے بھی تیار ہیں، مطلب آپ اپنی طرف سے درخواست ضمانتیں لگا دیں۔ ناظرین، یہ تھا آئینی ماہرین کا موقف کہ جن سنگین دفعات کے تحت یعنی یہ لوگ جو گرفتار تھے ان کی فوری جو ہے نا ضمانت نہیں ہو سکتی تھی، جب یہ 9 روز کے ریمانڈ پر وہاں پولیس کے پاس میں تھے اور اس دوران ضمانت یعنی نہیں تھی۔ لیکن آج کے جو سب سے جو بڑی خبر تھی یا جو سب سے بڑا کہ ایک بار پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پونچھ ڈویژن کے یعنی جو 4 اضلاع تھے، راولہ کوٹ، باغ، حویلی اور جو پلندری سودنوتی، اس میں بھرپور طریقے سے بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بازاروں میں یعنی جو ضلع حویلی ہے وہاں خورشید آباد دوز دراز یعنی تحصیل ہے، ممتاز آباد، خورشید آباد، فاروڈ کوٹہ، وہاں پہ بھرپور طریقے سے یعنی لوگوں نے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر لبیک کہا، اور وہاں مکمل شٹر ڈاؤن لاہور جپائیا جمرہ۔ اسی طرح سے جو سودنوتی ہے، ہزارہ سودنوتی، وہاں ایک جو مزاحمت کا جو مرکز رہا ہے ہر دور میں، تو وہاں بھی یعنی ضلع سودنوتی میں بھی بھرپور طریقے سے جو ہے نا یعنی احتجاج ہوا، مطلب شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی۔ اس طرح کے ساتھ جو ضلع باغ ہے، ضلع باغ میں بھی یعنی خلاف توقع یعنی کسی جگہ زبردستی نہیں ہوا، یعنی کسی نے یعنی دکانوں کو آ کر زبردستی جب بند نہیں کرایا، لیکن رضاکارانہ طور پر تمام تاجروں نے، دکانداروں نے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پونچھ ہے اس کی اپیل پر لبیک کہا اور جو یعنی ہڑتال میں حصہ لیا۔ اسی طرح کے ساتھ جو یعنی ٹرانسپورٹ حضرات تھے، اس طرح ٹرانسپورٹ حضرات نے بھی جو بھرپور یعنی طریقے سے اس میں احتجاج کیا، لاک ڈاؤن میں تعاون کیا، اور کسی جگہ پورے ان 4 اضلاع میں کسی ایک جگہ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، نہ تو کسی نے کسی گاڑی کو زبردستی روکا، نہ کسی نے دکان کو زبردستی مطلب بند کرانے یا کھولنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ایک بار پھر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا جو سول سوسائٹی ہے انہوں نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور عوام نے بھرپور اس کا ساتھ دیا۔ عوائش صاحب۔
آج ابھی آپ نے دیکھا آج یعنی سارا دن یا یعنی گزشتہ رات سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس سارے پروسیس میں شامل ہوئی، طلباء کی یعنی رائے پہلے نہیں ہو رہے تھے، ذرا ان کو 9 روز کے لیے ریمانڈ پر ان کا مطلب ریمانڈ جو دے دیا گیا تھا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ رات سے کیا ہوا اور پھر آج صبح مختصر سا کیا ہوا. کفیل صاحب بہت شکریہ. بیسکلی حکومت نے اس بار پھر دوبارہ چلاکی کر کے اپنا آپ بچانے کی کوشش کی ہے، اور لیکن وہ سبکی سے نہیں بچ سکی. اب دیکھیں نا جو کام انہوں نے آج کیا ہے، عدالتی سہارا لے کر خود انہوں نے بار ایسوسیشن والوں سے تعاون طلب کیا، اندرون خانہ ان کے ساتھ ملے 9 دن کے ریمانڈ کے دوران. تو ظاہر ہے ریمانڈ 14 دن کا ہو، پہلے بھی ہو سکتا تھا، ریمانڈ 14 دن کا ہو یا 9 دن کا ہو، ریمانڈ کے دوران آئینی ماہرین کے نزدیک یا تو عدالت کو اس کو معطل کر دے، اگر وہ برقرار ہے تو ضمانت نہیں ہو سکتی. پھر وہ جو آئینی دفعات انہیں لگائی ہوئی تھیں ان میں تو ایک دفعہ 680A ہے جس کی سزا تو پھانسی کی ہے، اور اس میں تو اس طرح کی یہ وکیل صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور اگر عدالت چاہے ضمانت دے بھی تو کم از کم ₹1,00,000 سے کم والی نہیں، ₹5,00,000 سے زیادہ ہے. اب ₹1,00,000 سے کم والی ضمانت سے مراد یہ ہے کہ حکومت شناختی کارڈ جمع کروا کر کسی کو باہر لا سکتا ہے، تو 5,00,000 کی ضمانت وہی دے گا جس کی وہاں کو جائیداد اور ہوگی. پھر ورثہ انکار ہو گئے تھے، بنیادی جو طور پر گرفتار لوگ انکار ہو گئے تھے، ہم ضمانت نہیں کرائیں گے. صاف 2 ٹوک انہوں نے انکار کیا. ان میں سے جو اسیران اندر سے باہر آئے ہیں ان میں سے ایک لڑکے نے یہ بات کہی ہے جو نیشنلسٹوں کے میں نے دیکھا ہے، اس نے کہا ہے جی کہ مجھ سے جیل سازی کے ساتھ سائن کروائے ہیں، اور اس میں ببرک صاحب شامل تھے. وہ چونکہ آتے جاتے تھے اور انہوں نے میں باہر کی صورتحال بتایا جی کہ یہ آپ کی FIR بھی کویش ہو جائے گی اور آپ کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور کیس بھی سارا ختم ہو جائے گا. تو پہلے ہم نے انکار کر دیا اور بعد میں لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم 2 لڑکے تھے جو نظریہ آزادی خود مختاری والے تھے، تو باقی سارے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، اس لیے انہوں نے کر دیے تو ہم پر بھی دباؤ ڈالا گیا تو ہم نے سائن کر دیے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے نہ کسی مچلکی کے اوپر ذمہ داری قبول کی، نہ انہوں نے وکیل عدالت میں پیش کیے، نہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. وکلا کے کچھ گروپ نے از خود، میں سمجھتا ہوں یہ سہولت کاری کا لفظ استعمال نہیں کر رہی، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اچھا بہت اچھا. جاوید شریف صاحب کا رول ہے جو چیئرمین ہے ضلع کونسل، یعنی ریاست کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا. لیکن آمنے سامنے آ گئے تھے 1,000 افراد عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، کم سے کم ایک متعدد اندازے کے بتاؤ پوری رات تھانے کے سامنے بیٹھا رہا ہے، اور وہ اس جنگل میں جہاں کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی، آس پاس جنگل ہے سارا، ایک صورتحال خراب تھی اور سامنے پولیس تھی. ان وکلا نے اور ان ضلع کونسل کے جو لوگ ہیں ذمہ داران ہیں، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو بھی راستہ اختیار کیا، عدالتوں کو بھی ظاہر ہے اس میں معاونت ان سے طلب کی. یہ ایک اچھا رول ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس میں ایک جو بحرانی کیفیت ہے. حکومت کو یہ کام جو آج انہوں نے 6 لڑکوں کو رہا کیا ہے ضمانت کے اوپر، اپنے بنائے گئے کیسوں کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ جھوٹ موٹ پر مبنی کیس ہیں، اور خاص کر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کا کوئی جواز تک نہیں بنتا. تو باقی اچھا یہ ایک چلاکی انہوں نے یہ کی کہ یہ 6 جو اسیران تھے 13 اگست والے، ان کو تو رہا کر دیا. وہ جو کل پرسوں انہوں نے پکڑے تھے وہ بوک ہڑتالی کیمپ سے، ان کو انہوں نے تھانے میں چھپایا ہوا تھا. تو اب عوامی ایکشن نے کہا جی کہ ان کو ہمارے حوالے کریں یہاں لا کر. وہ کہاں ہیں؟ جب تک حوالے نہیں کریں گے ہم دھرنا ختم نہیں. وہ 17 لوگوں کو تھانے سے لا کر ان کے حوالے کیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ ان کے خلاف FIR ہی کوئی نہیں ہے. اب جب دیکھیں پولیس جب تسلیم کرتی ہے کہ FIR نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے 17 لوگوں کو 2 دن تک حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا، ایک اور مقدمہ اس پولیس کے خلاف بنتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آج عوامی ایکشن کمیٹی کے بھرپور دباؤ پر جو پنچ ڈوین میں ہڑتال ہوئی اس نے بھی بڑا کام کیا، لیکن اصل کام اس گروپ نے کیا جو پچھلے 24 گھنٹے سے مسلسل، یعنی کم از کم 24 نہ صحیح 15-16 گھنٹوں سے مسلسل یعنی دھرنے میں تھا، مارچ میں تھا، خوفناک موسم تھا، بارش والا موسم تھا، سردی اور عوامی قوت نے گمزارہ کیا، یکجہتی گمزارہ کیا، اور وہ ایک بار پھر پولیس کو انتظامیہ کو اپنی غلطی کا احساس کرنا پڑا. اور عدالتوں نے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پیش رفت کیا اور لوگوں کو رہائی دلوا دی. اور وہاں جاوید ناز صاحب کا میں وہ سن رہا تھا خطاب، انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ اب ہماری بار کونسل، ہمارے بار ایسوسیشن والوں کی ذمہ داری ہے کہ جس دفعات کی بنیاد پر ان کی یہ کاٹی گئی ہیں، ان کی ضمانت ہوئی ہے، اس FIR کو کویش کروانا اور اس کو ختم کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر نچلی عدالتوں سے نہ ہوئی تو ہم فری آف کاسٹ یہ FIR لے کر اس کو کویش کروانے کے لیے سپریم کورٹ تک جائیں گے. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. اور ویسے بھی جس حکومت نے، جس انتظامیہ نے اپنی کاٹی گئی FIR میں شامل دفعات کا دفاع کرنے کے لیے عدالت میں جا کر کوئی ہے وہ اپنے کیس پیش نہیں کیا، اس نے کب پیچھا کرنا ہے؟ تو یہ سلسلہ اس طرح چلے گا. لیکن یہ طرز عمل میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کو 13 دن پہلے ہی
یہ کر لینا چاہیے تھا. 13 نہیں 17 دن دیے. 13 تاریخ کو یہ رہائی ہوئی, گرفتاریاں ہوئیں, اور آج 30 تاریخ ہے. 17 دن کا گیپ تھا. جب 31 لوگوں کو چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد کسی طرح ملا جلا کر کو راستہ نکال کر دباؤ سے پہلے ہی, اپنی سبکی کروانے سے پہلے ہی ان کو چھوڑ دیتے تو زیادہ مناسب تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ تیسرا موقع ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت آزاد کشمیر میں اس نے ایک تاثر قائم کیا ہے کہ کوئی کام اسے سیدھے طریقے سے نہیں کرنا اور بغیر عوامی مظاہرے کے اور دباؤ ڈالے کے انہوں نے نہیں کرنا, اور یہی طرز عمل آج پھر اپنایا گیا ہے. اچھا ابھی آتے ہیں عباس صاحب کا جو آج ہوا پورا دن, یعنی جو کچھ ہوا ایک رات کو جب پھر اپیل ہوئی ان کے مذاکرات ناکام ہوئے, انہوں نے عمر نذیر کشمیری اعلان کیا کہ پونچھ ڈویژن کے جو یعنی 4 اضلاع ہے تو وہاں بھرپور طریقے سے لاک ڈاؤن ہوگا, یعنی مطلب پہیا جام ہوگا اور شٹر ڈاؤن ہو. تو ناظرین کا اپڈیٹ کیا ہوا پھر آج, یعنی پورا دن اب اس پہ آتے ہیں کہ پورا بھرپور کیا ہوا پھر آج. دیکھیں نا, کل جب شام کے وقت انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ پونچھ ڈویژن میں ابھی سے لاک ڈاؤن ہے, ہڑتال ہے, پہیا جام ہے, تمام شٹر ڈاؤن ہے, اور سارے تاجروں نے بھرپور کل بھی ان کے ساتھ تعاون کیا, آج بھی پونچھ ڈویژن میں رہا, اور ساتھ ہی ٹرانسپورٹروں نے بھی بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, اور اپنی گاڑیاں انہوں نے بند رکھیں. اکا دکا گاڑیاں جا رہا ہے, کسی مجبوری مریض سے ادھر ادھر جانا. خاص بات یہ تھی کہ آج قوم پرستوں نے بھی انہی نوجوانوں کی رہائی کے لیے, بیسکلی یہ کیس تھا طلباء ماز والوں کا, اس میں عوامی ایکشن کمیٹی حصے دار ہی نہیں تھی. عوامی ایکشن کمیٹی نے جب دیکھا کہ اس کیس کو یہ کسی طرح سے حل نہیں ہو رہا, اس میں دفعات بھی انہوں نے ایسی چھوٹی بڑی لگا دی ہیں جن کی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور راستہ کوئی نہیں نکل رہا, تو انہوں نے اخلاقی بنیادوں پر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود کل جب مذاکرات ہوئے, جاوید شریف صاحب نے, کل نہیں پرسوں کی بات, جاوید شریف صاحب نے وہاں ایک ویڈیو میسیج جاری کیا جی کہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم, کل تو چھٹی ہے, کل سے مراد یعنی جو جمعے کو چھٹی تھی, تو آج کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو رہا کروا دیں گے, ان کے ہاتھ میں جا کر دیں گے, اور اگر نہ ہوا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے, کیونکہ یوم دوتھان والوں کی چھٹی تھی. اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر لی تھی, اور خیال یہ تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جاوید شریف صاحب اور یہ لوگ تھے مذاکرات کار, ان کی بات تسلیم کر لیں گے. اسی دوران جب انتظامیہ نے دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی تھوڑی سی نرم پڑ رہی ہے, تو انہوں نے حملہ کر کے وہ کیمپ اکھاڑ دیا, اس کو اٹھا کر لے گئے, 17 لڑکوں کو گرفتار کر لیا. اب دباؤ کیا آیا, ایک تو وہ جو دھرنا دیے 1000 سے زیادہ لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیا, دوسرا پونچھ ڈویژن میں ہڑتال تھی, اور تیسرا قوم پرستوں نے آج پورے اس میں مظاہرہ کیا, ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر یہ آج یہ صورتحال حل نہ ہوتی, مسئلہ حل نہ ہوتا, تو عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کر دینا تھا. اس کے لیے انہوں نے بالکل تیاری کر لی تھی, مشاورت بھی کر لی تھی, اور اسی دباؤ میں آ کر انہیں سارا کام کرنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ون ون پوزیشن اگر کہیں وہ تو بنتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر حکومت کہے جی کہ ہم نے نہیں چھوڑے, عدلیہ نے چھوڑے ہیں, تو عدلیہ تو ظاہر ہے یہ چھوڑانے کا راستہ پہلے بھی ظاہر اختیار کیا جا سکتا تھا. کیا ضرورت ہے 17 تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے طرز عمل جو تھا, اس میں حکومت کو اس طرح کی اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے. تیسری بار اس کو سبکی ہو چکی ہے, اور آئندہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ مزید خرابی پیدا ہو جائے گی. اچھا عباس صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جو اس ٹائم حالات ہیں, یعنی گزشتہ 2 سالوں کے دوران یعنی 27-28 ماہ ہو گئے ہیں جو آزاد کشمیر کے موجودہ جو حالات ہیں, اس پر جو مسلم نون آزاد کشمیر کے بانی ہیں اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر خان صاحب نے بار بار تشویش کا اظہار کرا. آج انہوں نے ایک مطلب جو بیان جاری کیا ہے, خصوصی بیان جاری کیا اپنا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یعنی جو ایک جو ہے نا جتھا ہے یہ آزاد کشمیر کے نظام کو لپیٹنا, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایک جتھا جو آزاد کشمیر کا نظام لپیٹنا چاہتا ہے, اور انہوں نے خبردار کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, مسلم نون کے جو کارکنوں کو کہا کہ کارکن باہر نکلیں اور سیاسی جماعتیں باہر نکلیں, اور یہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کا تفظ کریں. اور ساتھ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جو اگر حالات یہی رہے یا حالات بگڑے اور سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا, تو جو وفاقی حکومت ہے یا جو آزاد کشمیر کے نظام جو موجودہ ہے اس کو لپیٹنے کے لیے جو آرٹیکل جو آئین آزاد کشمیر کو آئین کا جو آرٹیکل ہیں 53 ہے, 54 ہے, 56, اس کا استعمال کیا جا سکتا. تو کیا واقعہ کوئی ایسی صورتحال ہے؟ فاروق قدر صاحب کیوں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ غفیل صاحب, یہ زیادہ کوئی تشویش مجھے نظر آتی ہے نون لیگ والوں میں, خاص کر فاروق قدر صاحب اور شاہ غلام قدر صاحب کو, اس لیے کہ ان کی ایک تاثر ابار دیا گیا تھا کہ ان کی حکومت بننے والی ہے, اگلے الیکشن میں ان کی پارٹی انکمنگ وہ جیت کر آئے گی اور آزاد کی حکومت بنے گی. تو میرے خیال میں یہ سسٹم ان کو اپنے ہاتھ سے دور جاتا نظر آتا ہے, اس لیے
इसी तरह के खदशे का इजहार पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही। इस खदशे का इजहार तो आज़ाद कश्मीर में बैठे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो नहीं कर रहे, जिनको फौरी तौर पर अगर दफ़ा 56 लगती है तो फौरी नुकसान तो उनको होगा ना जी, उनको कोई खदशा नहीं है। या बाकी सियासी पार्टियों के लोग इस खदशे का इजहार नहीं करें, वजीर को नहीं खर्चा, किसी वजीर को खदशा नहीं है, किसी MLA को नहीं है। फारूक अदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब दो आदमी हैं जिनको नजर आता है जी कि हमारे करीब तो जो वो कुर्सियां आ रही हैं और आज़ाद कश्मीर का सिस्टम हमारे पास आने का इम्कानात हैं, और उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी कि हम आपको 10 सीटें पंजाब से देंगे। ज़ाहिर है वो 10 सीटें आपको कैसे देंगे, जैसे फार्स 45 पाकिस्तान में इस्तेमाल है उसी तरह देंगे। वोट तो इनको कोई नहीं देना, ना पाकिस्तान में इनको किसी ने दिए, तो ना मैं कहता हूँ आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल अब इनके हाथ में नहीं है। तो वो धमकियाँ देते हैं जी कि दफ़ा 56 और 53-54 की बात तो शाह गुलाम कादर साहब ने नहीं की, फारूक अदर साहब ने की है। दफ़ा 53-54 वही है कफीलता जिसके लिए वो पिछले दिनों जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया था अनवार अलग साहब ने, और ऑर्डिनेंस उनको मुंह की खानी पड़ी थी, वापस लेना पड़ा था, वही धमकी देती हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स और इस तरह की सारी चीज़ें मातल होकर रह जाती हैं। अब जब दफ़ा 56 इस्तेमाल होगा तो दफ़ा 56 तो पाकिस्तान में पाकिस्तान कर सकते हैं, देखे ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर सकते हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है? मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। तो इसका मतलब दफ़ा 56 अगर इस्तेमाल होगी तो फारूक अदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब को जल्दी इक़्तिदार मिल जाएगा ना। हाँ, यानी शाबाशी लगाना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो शाबाशी लगाना चाह रहे हैं, तो फायदे किस किस के खाते में जाने चाहिए? नून लीग वालों के। नून लीग के ये दो बंदे तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, गोया कि ये अवामी एक्शन कमेटी को सामने रखकर किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं कि अनवार इलाका और उनके जानने वाले लोग हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि ना खेडो तो ना खेडन दो, ना हम रहेंगे और ना आपके लिए कोई रास्ता बाकी छोड़ेंगे। इस तशवीश के आधार पर बुनियादी तौर पर बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में इन लोगों ने अपने लिए, अपने MLAs के लिए, अपने वज़रा के लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने दोस्त यार ठेकेदारों के लिए, अपने मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेटों के लिए जो जो मराहत और जो जो चीज़ें कर रखी थी, उन मराहत की कमी का मुतालबा कर रही है अवामी एक्शन कमेटी। अवामी एक्शन कमेटी का कोई मुतालबा नहीं है कि कोई हुकूमत तब्दील की जाए। अवामी एक्शन कमेटी कोई मुतालबा नहीं करी कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं, इक़्तिदार हमारे हवाले किया जाए। आज जो ये इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। गिरफ्तार लोगों को छोड़ो, उन्होंने ये तो मुतालबा तो नहीं किया कि अनवार उल्लाह को मैं कहता हूँ उनका एक बच्चों को छोड़ो, कहा कि हमारी कोई सियासत नहीं है, हम कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे। आपने बच्चों को गिरफ्तार किया, लड़कों को गिरफ्तार किया जिन्होंने नारे मारे, उसमें दहशतगर्दी बनती नहीं है, उसमें सजाए मौत की दफात बनती नहीं है। आपने झूठा उनके खिलाफ पर्चा काट दिया है, ये बंद करें, आप इनको रिहा करें। जब रिहा किया तो एकदम देर ही नहीं लगाई, उमर वजीर कश्मीरी साहब ने फौरी ऐलान कर दिया कि हड़ताल फौरी खत्म करते हैं हम। शटर जो डाउन थे वो खुल गए, आज़ाद कश्मीर जो पुंछ में पहिया जाम था वो फौरी चलना शुरू हो गया। तो दफ़ा 56 तो ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के किन लोगों को डराते हैं, वो दफ़ा 56 लग जाएगी तो एक आम आदमी को क्या नुकसान है? नुकसान होगा ये सियासी सिस्टम अगर आज़ाद कश्मीर बंद हो जाएगा तो नुकसान इन वजीरों को होगा, वज़ीर आज़म को होगा, सदर को होगा। कोई ऐसे हालात नहीं है, ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है। दफ़ा 56 तब लग सकती है कि आज़ाद कश्मीर में कोई बगावत का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वाज़ेह तौर पर सरियन ऐसे इक़दाम शुरू कर दे जो वफाक़ पाकिस्तान या सालमीद पाकिस्तान के खिलाफ हों। ऐसी सूरत हाल तो है कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल कोई नहीं है। चंद लोगों के एक अवामी एक्शन कमेटी के एक जेन्युइन बुनियादी मुतालबा जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से है कि आप अपनी गैर ज़रूरी अखराजात बंद कर दें जी, इसमें तो दफ़ा 56 लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। ये लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मराद के खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठाई तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, ये सिस्टम लिपेट लिया जाएगा, फिर आपको वोट ऑफ राइट ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि बुनियादी तौर पर कोई वोट ऑफ राइट ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए कि ये वोट ऑफ राइट इन्होंने दिलवाया ही नहीं है। ये UN करारदादों के तहत पाकिस्तान और भारत इस बात के पाबंद हैं कि अपने ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर के अंदर लोगों की सोच और उनकी राय के मुताबिक निज़ाम नाफज करें, चाहे वो सदारती हो, चाहे वो पार्लिमानी हो, चाहे जैसा भी हो। अलबत्ता ये लूटमार का जो निज़ाम इन्होंने कायम किया मुजफ्फराबाद में ना, इसको ज़रूर ख़तरा है। इस तरह के निज़ाम की कहीं इजाज़त नहीं है। इनको ख़तरा है कि शायद इसी से मौका को तलाश करके कर, लेकिन करेगा कौन? पाकिस्तान में 2000 इनकी अपनी हुकूमत बैठी हुई है, उससे तो इनको खतरा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये ज़ोमानी बातें करने की बजाय मैं समझता हूँ कि फारूक अदर साहब को और शाह गुलाम कादर साहब को दो टोक बताना चाहिए कौम को कि कौन साजिश कर रहा है, कौन खतरा है, यानी क्या इस्टेब्लिशमेंट से खतरा है उनको, वफाकी हो। नाज़रीन, यानी जैसे एजाज अब्बासी साहब ने कहा कि जो यानी मोहतरम राजा फारूक अदर साहब आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर, यानी 2 दफ़ा आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के बानी हैं,
اور سینئر لاٹ میں سے جو آزاد کشمیر کی موجودہ جو دستیاب لیڈرشپ ہے اس میں سے سینئر یعنی لاٹ میں شامل ہے. اور لیکن اب بڑا سوال ہے کہ جو کیا جو آزاد کشمیر کے نظام کو جو خطرہ لاحق ہے، ایک تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. کیا گزشتہ 2 سالوں سے جو وزیر اعظم انور الحق صاحب کی پالیسیاں ہیں، کیا وہ اپنے ہی حکومت کو، اپنے ہی وزیر اعظم کو، جس کو رات کے اندھیرے میں اس کو آج تو ان کے الیکشن کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آدھے اسپیکر ہوتے ہوئے کیا وہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہیں لڑ سکتے تھے. یہ جو آئینی سوال ہے آزاد کشمیر کے آئینی اعلیٰ عدلیہ میں یہ زیر سماعت ہے، انصاف کا منتظر ہے. یہ سوال ابھی اعلیٰ عدلیہ نے اس کا جواب دینا ہے. پھر جو مسلم نون آزاد کشمیر کے اکابرین ہیں، محترم راجہ فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، مشتاق مناز صاحب، طارق فاروق صاحب، ڈاکٹر نجیب رکی اور بیرسٹر افتخار گیلانی، اس میں جو سینئر لاٹ ہے جو سبق گزرے ہیں، یہ اپنی وفاقی پارٹی سے، وفاقی حکومت سے کئی ملاقاتیں کر کے آزاد کشمیر کے موجودہ سنگین صورتحال کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں. اور مرکزی مجلس عاملہ اور جو ان کی جنرل کونسل سمیت بار بار اجلاس بلا کر اپنی وفاقی حکومت سے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انوار حکومت سے الگ ہونے کی اجازت دی جائے. لیکن دلچسپ صورتحال ہے، یا جو بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ ہے اپنی وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک معاملے پہ اس کو راضی نہیں کر سکے، یا وزیر اعظم شہباز شریف کو مطمئن نہیں کر سکے کہ انور الحق کے حوالے سے جو مسلم نون آزاد کشمیر کا موقف ہے یا مسلم لیگ آزاد کشمیر جو پالیسی ہے کیا یہ درست ہے. یعنی اگر یہ درست ہوتی یا جو الزامات یا فاروق قادر صاحب اپنے خط میں آرمی چیف صاحب کو بھی جو لکھ چکے ہیں، اگر وہ الزامات درست ہوتے یا یہ اس کو درست ثابت کرتے یا اس پہ مان آتے تو یہ آج آزاد کشمیر کی صورتحال یہ نہ ہوتی. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم نون جو آزاد کشمیر ہے ان کی وفاق میں ان کی جو اپنی پارٹی ہے یہ ان کی بات سن نہیں رہی ہے. تو لہٰذا محترم فاروق قادر صاحب کو، شاہ غلام قادر صاحب کو چاہیے کہ اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو جو خود اپنے آپ کو کشمیر نسل ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، تو جا کر نواز شریف صاحب سے وقت لیں. نواز شریف صاحب کے کوئی وہاں پر جو مصروف نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب سے وقت لیں، ان کو بتائیں کہ محترم فاروق قادر صاحب کے آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہے، اور خطرہ کس سے ہے یہ بھی جا کر شہباز شریف کو بتائیں، نواز شریف کو بتائیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں پاکستان کے اور جو وفاقی وزراء کو بتائیں. اور جو اسی طرح کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں محترم چودھری یاسین صاحب ہیں، اسپیکر چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، فیصل راٹھور صاحب ہیں، یا جو باقی جو سردار یعقوب صاحب باقی لوگ ہیں، یہ اپنی جو ان کی وفاقی پارٹی ہے، صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو جا کر آزاد کشمیر صورتحال سے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح کے ساتھ احتجاج ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر یہ حالات تو کسی طور پر جو ہے مناسب نہیں ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے. تو جب ان کی بات سنی نہیں جا رہی ہے، کون نہیں سن رہا، یہ تو جواب یہ خود ہیں. بھائی صاحب اب یہ آتے ہیں کہ ایک کفیل صاحب میں نے وضاحت کرنی تھی. کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ فاروق قادر صاحب کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم اور سینئر وزیر کرنل وقار صاحب دونوں فاروق قادر صاحب کے گھر گئے ہیں. تو وہ بھی ایک سورس کی خبر تھی. تو آج سورس نے اور کسی اور نے بھی تھوڑا سا اس میں کیا ہے کہ ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن فاروق قادر صاحب کی پرائم منسٹر کی. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ فاروق قادر صاحب پی ایم صاحب سے ناراض ہیں، وہاں کیوں جاتے گئے؟ وزیر اعظم صاحب اگر وہاں جاتے تو پھر بات سمجھ میں آتی، اس لیے کہ وزیر اعظم ظاہر ہے ان کو تھوڑا کشادہ دل کا اظہار کر دیا، ان کے خلاف کیسز بھی ہیں سارے. فاروق قادر اگر چل کر گئے ہیں فاروق قادر صاحب، تو وہ کیوں گئے ہیں؟ تو دیکھیں پچھلے عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فاروق قادر صاحب اس صورتحال سے تنگ گئے ہیں. جب ان کی بار بار کی فریاد ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو خط سن نہیں رہا، ان کی وفاقی پارٹی باتیں سن رہی ہے، ان کو نہ ملاقات کا ٹائم دیا جا رہا ہے، نہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. تو آزاد کشمیر جو افراتفری کا ماحول ہے اس پر وفاقی حکومت جو اپنی نوٹس نہیں لے رہی، یا ذمہ داری پوری نہیں، یا ان کی شکایات نہیں سن رہی، یا ان کو موقع نہیں دے رہی، یا ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہی، اس سے تنگ ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے کوئی 6-8 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے بھی اسی طرح کی اطلاعات آئی تھیں کہ اطلاع یہ تھی کہ یہ جو تنویر الیاس صاحب اور فاروق قادر صاحب مسلم لیگ چھوڑنے والے ہیں اور مسلم کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ یہ جو چودھری غلام عباس صاحب کی برسی کا یہاں پروگرام ہوتا ہے، کانفرنس ریوائول ہو رہا ہے دوبارہ، اس میں بڑا ایک ہوا کھڑا ہوا تھا کہ یہ اس موقع پر یہ دونوں شامل ہو سکتے ہیں. تو بعد میں وہ برسی کے قریب آ کر اطلاع یہ آئی کہ ان کو کہیں مطمئن کر لیا گیا اور دیکھو اور انتظار کرو والی پالیسی اپنائی گئی ہے، وہاں وہ شامل نہیں ہوئے. اور بعد میں مسلم کانفرنس کو بھی لارا لپا لگایا گیا تھا، تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آپ کے لیے راستہ نکالتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر. اور فاروق قادر صاحب مطمئن ہو گئے تھے میرے حال میں کسی حد تک.
اب چونکہ یہ جو وزیر اعظم کے ساتھ جن کے ساتھ واضح ایک دوریاں نظر آتی ہیں عام حالات میں، میرے خیال میں راجہ صداقت صاحب کی تقریر کے علاوہ باقی کوئی بظاہر ہمیں ایشو نظر نہیں آتا جس پر انوار الحق صاحب اور وزیر اعظم اور فاروق قادر صاحب ایک پیج پر ہوں. تو یہ ملاقاتیں ظاہر ہے پھر اس بے چینی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو فاروق قادر صاحب کے اندر پہلے تھی. تو اس صورتحال میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ خطرے والی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو کنگز پارٹیاں اور اس طرح کی چیزیں بننے کی چیزیں ہوا کھڑی کیا جائے، اس میں ظاہر ہے بڑی بڑی شخصیات کو شامل ہوں. نہیں ابھی صاحب دیکھیں گے آزاد کشمیر کی جو یعنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، محترم فاروق قادر صاحب سے مسلم لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ ان کے پاس سے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ ہے. وزیر اعظم صاحب یہ 8 ماہ سے اپنی حکومت کی بات سننے کے لیے تیار کر پا رہے ہیں. یعنی ان کو ریاست کو نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا نا. یعنی جو ان کے بس میں ہے یہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، یعنی یہ ساری جماعتیں مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ انور الحق کے حکومت کے ساتھ شامل بھی ہیں. وزیر اعظم ان کی بات سن بھی نہیں رہا، فریاد بھی کر رہے ہیں، اور فریاد بھی کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر نہیں لگ رہا، اور کر نہیں کسی بس سسٹم کو خطرہ ہے. بھائی آپ ایک عہدے پہ، ایک آئینی عہدے پہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو، وزیر اعظم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، صدر اپنے وزیر اعظم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا کہ یہ قائد حزب اختلاف بار بار چٹھیاں لکھ رہا ہے. بھائی وہ جب کو نہیں سن رہا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ خطرہ سسٹم کو خطرہ ہو گیا. میں کہتا ہوں عجیب و غریب یہ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم نے جو بات کی تھی کہ ایک ٹکٹ سے دو تین فائدے، حکومت کا بھی حصہ ہیں، حکومت کے خلاف شکایات بھی کرتے ہیں، اور اچھا جی مرکز فرض کرتے ہیں ان کو کسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وزیر اعظم کو ہٹانے کی نہیں دیتا، عدم اعتماد کی نہیں دیتا. تو اس میں مرکز کا رکاوٹ ہے کہ آپ انوار الحق کی حکومت چھوڑ کر باہر آ جائیں. یہ کہیں جی ہم وزیر بھی نہیں منتے، ہم عدم اعتماد بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اس حکومت کا حصہ ہم نہیں رہیں گے. 4-5 بار ان کی اس میں فیصلہ ہوا، انہوں نے درخواستیں بھجوائی کہ ہمیں الگ ہونے کا اجازت دیں، وہاں سے ان کو مل نہیں رہا، یا پھر ان کی باتوں کو اہمیت کو نہیں رہا. یہ ہمت کر کے خود باہر اگر آتے تو پھر بھی ان کو کریڈیبلٹی بچتی. میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کی باتوں پر کوئی دھیان دے گا. جب یہ کرنے کی پوزیشن میں چھوٹے سے فیصلے نہیں کروا سکتے تو آزاد کشمیر کے لوگ کیا توقع کریں کہ راجہ فاروق قادر صاحب، یہ شاہ غلام قادر صاحب، یہ دوسرے لوگ جو اتنا چھوٹا سا فیصلہ نہیں کروا سکے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بڑا مسئلہ حل کروائیں گے؟ مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ اپنی ساکھ خود برباد کر چکے ہیں، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ان کے کارکن ان کے ہاتھ سے بالکل نکل گئے ہیں. یہ جو کل شوکات نوٹس جاری اس کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی. شوکات نوٹس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ اپنے لیے چھوٹے موٹے حقوق کی بات کرتے ہیں اور یہ ادھر شوکات نوٹس جاری کرتے ہیں. جیسے کہ یہ بالکل آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب نے ان کے ساتھ وہ کام کیا ہے نا جو یہ بہت عرصہ تک یاد رکھیں گے. اب ایسا دیکھیں نا، آج جو یعنی پونچھ ڈویژن میں جس طرح سے بے مثال جو شٹر ڈاؤن ہوا، پائیزم ہڑتال ہوا، تو یہ جو ان بڑی سیاسی جماعتوں پہ، مسلم نون آزاد کشمیر پہ، ان کے صدر نے کل بیان جاری کیا کہ ہمارے کارکن اس سے لا تعلق ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ہمارے کارکن نہیں ہیں، اور اسی طرح سے جے کے پی پی والوں لوگوں کو جو نوٹس جاری کیے. پھر آج جو نکلے لوگ باہر نکلے ہیں، پورے پونچھ ڈویژن میں لوگ لیں گے، تحصیلوں میں، محلوں میں، قصبوں نکلے، پھر ان کا ریفرنڈم ہے نا. پھر یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف عوام کا فیصلہ آ گیا. بھائی ان کو اپنے کوئی نہیں سن رہا. پھر ہم کیا راولہ کوٹ شہر میں تاجروں کی بڑی تعداد کو ایک عرصے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اور فی الواقع ہوں گے بھی صحیح، اس لیے کہ اپنے وہ حسن ابراہیم صاحب وہاں سے چلو ان کے ساتھ ہم ظاہر ان کو نہیں ملاتے، لیکن یہ بھی جیتے ہیں. سارے لوگوں نے شٹر ڈاؤن کیا، ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا، کوئی بات ان کی نہیں سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم نون کے ضلع کون سے مسلم نون کے پاس ہے؟ جاوید شریف صاحب ہے نا نون لیگ میں، وہی نا سارے. جاوید شریف صاحب نے چلو ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے میڈیٹر کا رول تو پلے کیا ہے. گویا کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے نون لیگ اکثر نقصان سیاسی پارٹیوں کو ہوگا، نون لیگ کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو ہوگا، جے کے پی پی کو ہوگا. انہوں نے ایک اچھا میں سمجھتا ہوں رول پلے کیا ہے، جس سے ایک کوئی صلح صفائی کا راستہ نکلا ہے. یہ اسی طرح کا کام دور رہنے کے بجائے، اپنا کارکن نوٹس جاری کرنے کے بجائے یہ بیچ میں آ کر کرتے ہیں. جی یہ جو دیکھیں ان کے جائز مطالبات ہیں. اب 29 تاریخ کو 29 ستمبر کو جو ایک مرحلہ آگے آ رہا ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے ہے، اس میں فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، ان سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. میں کہتا ہوں ہمت کریں نا، پہلے فاروق قادر صاحب اس نظام کو بچانے کے لیے سب سے پہلے رضاکارانہ طور پر اٹھ کے اعلان کریں کہ مجھے ایکس وزیر اعظم کے طور پر جو مراحت حاصل ہے میں رضاکارانہ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اور میں باقی لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو ایم ایل اے ایکس ایم ایل اے پینشن لیتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں،
جو سابق وزراء صدر مرات لیتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں تاکہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بڑا ایک اعتراض ہے اس سے تو ہم کم از کم باہر نکلیں. اخلاقی لحاظ سے تو فتح یاب ہو جائیں گے نا. وہ کہتے ہیں نہیں, ہماری مراد کے خلاف کسی نے بات کی تو یہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا. اس نظام کو کچھ نہیں ہونا. خطرہ ہے تو ان کی اس مراد کو ہے, ان کی ان بڑی بڑی گاڑیوں کو ہے جو سرکار دیتی ہے, ان میں پٹرول سرکار ڈالتی ہے, ان کا ڈرائیور سرکار دیتی ہے, پنشنیں ان کے گھر بیچتی ہے, ان کا مرنا جینا زندہ اور مردہ سارا اس ریاست کے ذمہ ہے. ایک عام آدمی کو ڈسپلن کی گولی اسپتالوں میں نہیں ملتی. آزاد کشمیر کے سارے اسپتال وہ اپنے کیا کہتے ہیں وہ ریفر سینٹر بن چکے ہیں, وہاں دوائیاں نہیں ہیں. 2 سال سے انوار الحق صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو صحت کارڈ دیں گے. دیکھیں گے محترم, یہ کیا تماشا ہے سارا. اب ایسا محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے, طارق فاروق صاحب اور جو ان کے دیگر جو سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی اور جا کر مطالبہ کیا کہ جو آزاد کشمیر آج جس سنگین بحران سے دوچار ہے, انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی جس کو تحقیقات کرے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے اہمیت نہیں دی اور آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کرے. تو کیا فاروق قدر صاحب اس مطالبے میں مزید زور دیا؟ دوبارہ نام ہی نہیں لیا, پوچھا انہوں نے الٹا کہ بجائے کہ وہ اس کی نشاندہی کریں کہ آج وہ فاروق قدر صاحب ایک طرف یہ کریں یہ جو بحران ہے اس کے ذمہ دار چند جو قومی سلامتی کے لوگ ہیں جن کو مظفر آباد میں ڈیوٹی تھی اس وقت, یا جو لوگ رہے ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ, یا جو موجودہ پالیسیوں کے اس پر وزیراعظم پاکستان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو عدلیہ ہے یہ بھی زیر عتاب ہے, یعنی یہ بھی کیسے کنٹرول ہے, مداخلت ہو رہی ہے. تو جا کر یہ جب مسلم لیگ نون کا بانی آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں, تو آج ایک ہفتے کے بعد کیا ہو گیا آزاد کشمیر کا ایمرجنسی لگ گئی ہے کہ ایکشن کے نظام کو خطرہ لاگو گیا ہے کہ جب ایک بندے نے ان کو غیر فعال کر کے رکھ دیا ہے. انور الحق نے ان کی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا, یہ کہ ایکشن کمیٹیوں آ گئی ہیں. میں کہتا ہوں یہی اصل صورتحال ہے کہ جب آپ اپنی باتوں پر جو خود آپ دعویٰ جن کا کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں یا ان کو ظاہر کلیم کرتے ہیں, ان کے اوپر اگر عمل نہیں کرتے تو پھر کیسے جسٹیفیکیشن آپ دیں گے اس بات کی؟ کیسے آپ کے کہنے پر آپ کے کارکن عمل کریں گے؟ کیسے آپ کے کہنے پر عوامی ایکشن کمیٹی پیچھے ہٹے گی؟ آپ کی کس بات پر اعتماد کیا جائے گا؟ اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ساکھ ختم کر دی ہے. یہ صرف فاروق قدر صاحب کی بات میں نہیں کر رہا, میں سارے سیاسی لیڈروں کی بات کرتا ہوں. ان کے اپنے کارکن ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کا نتیجہ ہونے والے الیکشن میں آپ دیکھ لینا. یہ جو اس وقت 53 MLA مظفر آباد بیٹھا ہوا ہے نا, ان میں سے گنتی کے کوئی چند لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یعنی تھوڑا سا شک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. باقی سب کے ساتھ بری طرح ان کو شکست ہوگی اور اگلی اسمبلی میں آپ کو یہ نظر بھی نہیں آئے گی. اچھا, اب ایسے آتے ہیں کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں تاریخ کے بہترین یعنی دور سے گزرے, اور یعنی جو کچھ مئی میں یعنی جو ہندوستان کے حملے کے بعد اس کے بعد جو جوابی کارروائی کی پاکستان میں, تو ابھی اس سنگین یا اس یعنی تلخ جو سفارتکاری کے یعنی اس دور میں, اور کل شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی روانہ ہو گئے ہیں چین, اور اطلاع یہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی جا رہے ہیں. کیا امکانات ہیں, کیا ہندوستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات کرا سکتے ہیں چین کی زیر میزبانی میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ اور کیا پاک بھارت جنگ جب سے بند ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے جو پاکستان نے 2000 کریڈٹ دیا وہ جنگ بند کرانے کا, اور بجا طور پہ دینا بھی چاہیے تھا میرے خیال میں. بھارت بالکل وہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ کو, جس کو ایسے امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہیں, اور ٹیرف جو وہ بڑا کر 50% بڑھا کر اوپر لے گئے ہیں. اور ٹرمپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ 3-4 طیاروں کو نقصان پہنچا, پھر کہا جی 5 کو نقصان پہنچا, لیکن وہ نے بات کی ہے, اس نے بھارت کا نام نہیں لیا, لیکن کہا ہے ذرا اشارہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ انہوں کی تیاری کو. اب میرے خیال میں وہ تعداد 7 پر لے گئے ہیں, 7 پر لے گئے ہیں. تو جب سے ان کے درمیان تیل خریدو نہیں خریدو گے تو پھر جب سے ان کی دوریاں ہوئی ہیں, تو اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نے چین کا دورہ کیا, اور کل مودی چین جا رہے ہیں, اور چین اور بھارت کے درمیان تعلقات آہستہ سے قریب آ رہے ہیں. وہ جو اروناچل پردیش اور اس کے آس پاس کے سرحدی تنازعات ہیں, اگر وہ چین اور بھارت مل بیٹھ کر ان کو کسی حد تک کم کرنے میں یا حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو بھارت اور چین دنیا کے 2 طاقتور ترین بڑے آبادی والے ملک ہیں جن میں کام کاروبار کے لیے پوری دنیا ان کے گرد گھوم سکتی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ چین, دوسری طرف ظاہر ہے دیکھیں نا آپ نے وہ دیکھا ہوگا چین کے وزیر خارجہ انڈیا گئے, وہاں سے وہ سیدھے پاکستان آئے ہیں, یہاں سے پھر افغانستان بھی گئے, ایران, اور وہاں سے ہو کر واپس گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب شنگھائی تعاون کانفرنس میں پاکستان اور انڈیا کے وزرائے اعظم دونوں چین میں ہوں گے, تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ چین
सफारतकारी में थोड़ा और मजीद आगे बढ़कर इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा जो कशीदगी है उसको कम कराने के लिए इनके दरमियान कम अज़ कम यानी एक उस तरह की लंबी मुलाकात ना सही लेकिन खड़े करके इन दोनों को हाथ जरूर मिलवा सकता है। और अगर ये भी हो गया तो मैं समझा ये पाकिस्तान और भारत एक काफ़ी हद तक कशीदगी एक बड़ा दुनिया के लिए मैसेज जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा ये चिनाब दरिया में और रावी में और ये जो हुआ है अपना पानी आया है तो पहले तो भारत आगाह ही नहीं कर रहा था, जिस मौके पर उन्होंने आगाह किया है भारत ने, बल्कि ख्वाजा आसफर हमारे वज़रा ने तस्दीक किया इस बात की कि सफारती बुनियादों पर उन्होंने आगाह करके बताया था कि हम पानी छोड़ रहे हैं। ये भी एक जेस्चर ही है एक लिहाज से समझ लें आप सारा। वैसे तो हमारे मुल्क में इस पानी को इंडिया की तरफ से हमला करार दिया जा रहा है लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने आगाह तो किया है, नब्ज़ार है पानी ऊपर हो रहा है, बारिश हो रही है तो पानी तो आना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीन इस वक्त बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कल 31 को और यकम को, तो यकम को ये ख़त्म दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस है और इसमें इस बात के इम्कान हैं और ये अगर हो गया इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, चीन को ये अगर हो गया करना चाहिए तो चीन कर सकता है और ये अगर हो गया तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी और ये एक बरसगीर में रहने वाले 2 अरब इंसानों के लिए 2.25 अरब इंसानों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा। और इस बात की ज़रूरत है कि भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करनी चाहिए। लड़ाइयों से नहीं काम बनेगा, लड़ाइयों से बात नहीं बनेगी, तबाही बर्बादी और नुकसान के अलावा लड़ाइयाँ कुछ नहीं देती। इसलिए विन विन पोजीशन में अगर दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ें चीन की विसादत से तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया अब सब नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं और यकीनी तौर पर वो बाइस तशवीश हैं और हम गुज़श्ता यानी जो 2.25 सालों से हम ये तवातर के साथ हम इसकी निशानदेही करते रहे कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा हाइब्रिड निज़ाम मसलत किया गया जिसने आज़ाद कश्मीर के रवादारी और आज़ाद कश्मीर के जमहूरी निज़ाम, आज़ाद कश्मीर के यानी पार्लिमानी निज़ाम को उसको महफूज करके रखा है। और इस टाइम सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर की तमाम हुकूमतें, तमाम पार्टियाँ हुकूमत का हिस्सा हैं। मुस्लिम नून हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, JK पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद हासिल है, हमायत हासिल है, इस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी हुकूमत को हमायत हासिल है। तमाम तर जमातें हुकूमत में होने के बावजूद और उसमें से उससे फ़ायदा उठाने के बावजूद हुकूमत की या वज़ीर आज़म के इक़दाम की ऑनरशिप कबूल करने के तैयार नहीं है। जो कुछ पुंछ यानी वहाँ रावलाकोट में हुआ 13 अगस्त को हुआ और उस 13 अगस्त के वाक़े को जवाज़ बनाकर और जो कुछ यानी होता रहा यानी गुज़श्ता 17 दिनों के दौरान यानी जो बच्चे गिरफ़्तार हुए और उसकी रिहाई के लिए जो यानी कल और आज यानी गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान जो कुछ पुश यानी डिवीज़न में हुआ वो किसी तौर पर जो है ना वो मुनासिब नहीं है था और हुकूमत को मामला इस नच पे नहीं ले जाना चाहिए था। अभी 29 यानी सितंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 निकात लेकर उसने दोबारा आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। और अभी हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करते हैं, पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारों से गुजारिश करते हैं, वफाकी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो अमन है, आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है इस पर रहम खाएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गुजारिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर वक्त दें और जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो कौमी इस्लामती के लोग हैं, उनसे हम गुजारिश करें कि जो आज़ाद कश्मीर में जो निज़ाम इस वक्त जो चल रहा है यानी जिस किसी के ख्वाहिश के तहत यानी उसको ज़बरदस्ती जो चलाने की कोशिश की जा रही है, इसके नताइज आपके सामने है। यानी गुज़श्ता यानी 27-28 माह के दौरान तमाम तर कोशिश के बावजूद, तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद आज़ाद कश्मीर में न अमन का यानी कायम हो सका है, न आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेकाम आ सका है। तमाम जमाती हुकूमतें होने के बावजूद हुकूमत का निज़ाम इन तमाम हक़ाइक़ को अगर यानी जो कुछ हुआ इसका एक ही शख्स ज़िम्मेदार है इस सारे निज़ाम को, उसका नाम चौधरी अनवर उल हक साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। इसके बारे में मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब आर्मी चीफ साहब को उन्होंने ख़ुतूत भी लिखे और जो इस्लामाबाद की जो मुक़्तदर जो शख्सियात हैं मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। आज़ाद कश्मीर की तमाम जो पार्लिमानी सियासी यानी जो जमात हैं उनके सदूर ने, उनके मतलब जो पार्लिमान लीडर ने वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद पे उनसे गुज़ारिशात की और जाकर निशानदेही की कि मोहतरम जो अनवर उल हक साहब हैं ये इसने यानी अपनी ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर इस आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को चलाना चाहते हैं यानी आइनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए। तो ऐसा नहीं हुआ, फिर जाकर निज़ाम मज़ीद उसमें बगाड़ पैदा हुआ। अभी भी वक्त है कि इस पर दोबारा जायज़ा लिया जाए। यानी हम गुजारिश ये करेंगे कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर सूरत हाल है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उसको इसका जायज़ा लें
کہ جو ہائبر نظام آزاد کشمیر میں 28 ماہ سے جو مسلط ہے اس سے کیا فائدہ ہوا اور جو حالات پیدا ہیں جس کے اوپر ابھی یعنی اس میں محترم راجہ فاروق ادر صاحب خدشات اور تفصیلات کا اظہار کر رہے ہیں، مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ آزاد کشمیر پر دوبارہ جو پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.